बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। मौसम भी अपना रंग बदल रहा है और सियासत भी अपना रंग जो है हर रोज़ तब्दील कर रही है। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल में तेज़ी है वो आपके सामने है। मुसलसल ज़ोहराने और इशाइये मुनक्किद हो रहे हैं, इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, अपोजिशन अपनी सफ़बंदी कर रही है, हुकूमत अपनी सफ़बंदी कर रही है। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, बहुत सारे मामलात पर आज उस इजलास के अंदर गुफ्तगू हुई है। इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहेगा और उस हवाले से वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो सियासी सूरत हाल है और जो मौसम की जो तब्दीली हो रही है, दोनों मौज़ूआत आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पहले हिस्से में प्रोग्राम के वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब से। ज़रताज गुल साहिबा, पहले तो ये बताइए कि आज काबीना का इजलास था, कैसा रहा? सुना है खान साहब जो है वो जो महंगाई के हवाले से खासे फिक्रमंद नज़र आया और उस काबीना के इजलास के बाद भी उन्होंने एक मीटिंग की है कि ये आखिर स्पेशली जो रोटी की कीमतें हैं, जो नान की कीमतें हैं, इसमें इजाफा क्यों हो रहा है और ये महंगाई जो है क्यों बढ़ रही है? देखिए, स्पेशली मैं आपको ये बात बता दूं कि गंदम की कीमत, रोटी की कीमत और जो डेयरी अशिया की कीमत है वो किसी दिन भी नहीं बढ़ाई गई। और ये जो तनूरों की भी एक वो आ रही है कि जी इसकी शायद कीमत बढ़ी है गैस की, वो भी बिल्कुल आपको बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनकी भी कोई कीमत नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि बेसिकली जो गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि जो मर्जी हो जाए, जो डेयरी अशिया की कीमतें हैं और जो स्पेशली जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, गंदम हो गई और आटा हो गया और रोटी हो गई, उसको तो हम बिल्कुल भी महंगा नहीं होने देंगे। उसमें अनफॉर्चुनेटली जो कहीं से कोई प्रॉब्लम आई है वो खुद साख्ता थी, वो खुद साख्ता मसनूई तौर पर ज़बरदस्ती कीमतें बढ़ाई गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से अब इसके ऊपर बड़ी सख्त चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और स्पेशली अब तो हम तो जो तनूर है उनको रेगुलेट करेंगे कि उनके ऊपर डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी, उसकी न कीमत बढ़ेगी ताकि आम आवाम को जो है वो रोटी सस्ती अवेलेबल हो। अर्बन प्लानिंग बहुत ज़्यादा आज डिस्कस हुई है, क्योंकि 20-20 साल के जो अर्बन प्लानिंग की गई है या जो मास्टर प्लान किसी भी शहर का बनाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फेलियर। और उस फेलियर की आपको जो एग्जांपल नजर आती है, जो भी आपने इंट्रो में भी कहा है, वो अब आप करेंगे कराची के ऊपर। अगर आपको मास्टर उसकी अर्बन प्लानिंग की और एक जो एक स्पेशली होता है कि कैपिटल है आपका, सिंध का जो कैपिटल है वो अब आपके सामने कि बारिश की एक मार है और जो गुड गवर्नेंस है, जो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो आपके सामने नजर आ रही है, जो अपने कैपिटल को नहीं बचा सके। कराची इस वक्त डूबा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली 11 लोगों की अमवात हो गई है। इट्स लाइक इन इमरजेंसी। कराची के मास्टर प्लान पे ज़रताज गुल साहिबा कोई बात हुई है आज के इस हवाले से? क्योंकि वहाँ से बड़ा भारी मैंडेट है पीटीआई के पास, फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, अली जैदी साहब हैं, फैसल वाडा हैं, खालिद मकबूल हैं, फ़रोग नसीम साहब हैं, तो खासी नुमाइंदगी भी है कराची की इस कैबिनेट के अंदर। कराची के मास्टर प्लान पे भी बात हुई है जी, स्पेशली कराची के इशू को टेक ऑन किया गया है। जो मैंने आपको बताया कि अर्ली वार्निंग्स होती है, मानसून का जो इस दफ़ा जो रेनफॉल है पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं और उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्ट होता है, मोस्ट वल्नरेबल है 7th नंबर पे, और हमारे पास ये जो बारिशें बेवक्त हो जाती हैं, रेनफॉल होती है और अगर होती तो अचानक से होती है और बड़ी जोरावर होती है। उसके लिए पाकिस्तान की जो अर्बन प्लानिंग है और जो बिग सिटीज़ हैं स्पेशली, जिसमें कराची हो गया, लाहौर हो गया, उसके लिए ज़हनी तौर पर अगर आप देखें प्रैक्टिकली 15 साल से पीएमएलएन की हुकूमत थी। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो लाहौर के अंदर लगाया गया है, लेकिन एक बारिश की मार है, वो जो है वो वीनस बन जाता है, सारे जो है अंडर पासेस और गटर बंद हो जाते हैं और लोग जो है वो कश्तों के अंदर तैर रहे होते हैं और उतनी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्लाइमेट इफेक्ट से वो इफेक्ट भी होते हैं, अमवात हो जाती है, करंट लग जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो वाटर बेस्ड बीमारियाँ हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, स्नेक बाइट्स जो है वो गांव वगैरह के इलाकों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर आप कराची की अर्बन प्लानिंग देखें तो वो बिल्कुल फेलियर का शिकार है। 10 साल से सिंध में पीएमएलएन उसकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अभी तीसरी दफ़ा भी उन्हीं के, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप उनका हाल देखें, जो अर्बन फ्लडिंग है, मैं उसका आपको रीज़न बता सकती हूँ कि जो अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग बेसिकली जो बारिश की वजह से होती है, जो शहर चौक हो जाते हैं, कराची जैसा बड़ा शहर भी वो इसलिए हो जाते हैं कि
آپ نے نالوں کی صفائی نہیں کی ہوتی, سیویج سسٹم بالکل فیلئر کا شکار ہے, اس کے اندر جو شاپنگ بیگز ہے پلاسٹک کے وہ اندر چلے جاتے ہیں, عملہ کام نہیں کرتا, بلینز کے فنڈز گئے ہیں کراچی کے نام پہ, سندھ کے نام پہ, ڈیولپمنٹ کے نام پہ, 18 امینڈمنٹ ہو گئی, صوبے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن لوکل گورنمنٹ تک پیسے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوئے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو 12,000 یومیہ جو ہے وہ ٹن, 12,000 ٹن کچرا جو ہے وہ یومیہ کراچی پروڈیوس کر رہا ہے, سالے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے. 600 سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اور اس کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ایک بھی انسنریٹر نہیں لگا. کمبائنڈ ایفلوئنٹ پلانٹ انہوں نے لگانا تھا لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں لگا سکے. سو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بیڈ گورننس کی مثال اگر آپ نے دیکھی تو آج آپ کل کراچی میں دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اسپیشلی بات کی ہے, اور اب اس کے لیے اسپیشلی ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے. اب ہمارے منسٹر اور گورنر صاحب جو ہیں وہاں پہ جانے والے ہیں. آپ کے جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کے جو کارڈیل ریلیشنز ہیں این ڈی ایم اے کے ساتھ, آپ کا پی ڈی ایم اے ہیں جیسے پنجاب میں بھی ہے, کے پی کے میں بھی ہے, اور پھر اب جس طریقے سے چیلنجز آ رہے ہیں, کل میں ڈاکٹر فیصل کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جو ہمارے ترجمان دفتر خارجہ ہے, جس میں وہ کہتے تھے کہ اب جو یہ جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے یہ تو پورے خطے کو درپیش ہے, تو مین جو خطرے کی بات ہے پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ جی ہمیں اور آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ اب ہم لوگوں کو کلائمیٹ چینج یا جو موسمیاتی تبدیلی میں جو تغیر ہے یا جو چینج ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ریالٹی ہے. اس کے اوپر کوئی مذاق نہیں کر سکتا, اس کے اوپر جو ہے ہم ایک دن کی پلاننگ نہیں کر سکتے. وقتی حل کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا پھر ایک گم بوٹ پہن کے ٹوڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کے ترچی ٹوپی پہن کے سلاد میں کھڑے ہونے سے, فوٹو سیشن کروانے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. اصل بات یہ کہ آپ نے پلاننگ کرنی کیا ہے. آپ کو پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ خطے کے اندر یہ ایک ریالٹی ہے, یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. پاکستان کا اس میں حصہ نہیں ہے لیکن پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ افیکٹ سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور پاکستان میں اگر نیچرل ڈیزاسٹر فرض کرے 10 آتے ہیں تو جس میں ارتھ کویک بھی شامل ہے, فلڈز بھی شامل ہے, ہیٹ ویوز بھی شامل ہیں, ڈیگریڈیشن آف لینڈ بھی شامل ہے, مونسون کا پیٹرن یا بارشوں کا جو ہے وہ بھی چینج ہے. جب گرمی اچانک سے آتی, لو چلتی ہے, وہ ہو گئے, یا جو ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ آپ کی گرین لینڈ جو ہے وہ بنجر زمین میں چینج ہو رہی ہے, اور جو آپ کی بنجر زمین ہے وہ بیسکلی صحرا کے اندر چینج ہو رہی ہے. اور آپ کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ جہاں پہ 100 فٹ تھا وہ 300 فٹ پہ چلا گیا, جہاں پہ 300 فٹ تھا وہ انفارچونیٹلی 1200 فٹ پہ چلا گیا. تو یہ سب 10 اگر آپ کیٹاگرائز کریں تو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں اس میں پاکستان میں جو 7 ہیں وہ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. یہ جو پیٹرن چینج ہو گیا ہے موسمیاتی تبدیلی کا, تو یہ ریالٹی ہے. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر ہمارے پاس اس سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. اگر ہمیں ڈیزاسٹر فری پاکستان بنانا ہے اور ہم نے کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہم لوگوں نے اگر اپنے ملک کو اگر ہم ابھی بھی نہ سنبھلے تو ہم کبھی بھی نہیں سنبھل سکتے. ڈیمز ہم نے نہیں بنائے ہیں, ہم نے واٹر ریزروائرز نہیں بنائے, ہم لوگوں نے چھوٹے اسمال جھیلیں جو ہیں وہ نہیں بنائی ہیں. انفارچونیٹلی 40 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنا ہے, پاکستان کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ان سب کے اوپر بڑا جو ہے وہ وار فوٹیج کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور جو اب جو صورتحال ہے زرتاج صاحبہ, اب جو صورتحال ہے, کوئی سپر فلڈ کا کوئی خطرہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے, 2010 میں ہوا تھا, اس طرح کا کوئی خطرہ ہے, کوئی امکان ہے اس چیز کا گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے؟ میں نے تو جی این ڈی اے میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, میں نے تو ان کے ساتھ بریفنگ لی ہے اور میں نے اس کا پورا پارلیمنٹیرین کا کاکس بھی بنایا. اور ان سب کا جو پروونشل ہوتا ہے, جیسے پنجاب کا پی ڈی ایم ہو گیا, پھر اس کے بعد ان کا ریجنل ہوتا ہے, اور ریجن کے بعد جو ان کا وہ ڈی ڈی ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. میں نے ان سب کے ساتھ میٹنگ کی ہے. جو ارلی وارننگز ہیں اس میں بارشیں تو ہیں, 2 سپیل اور آنے, ایک سپیل یہ موجودہ اور ایک نیکسٹ سپیل بھی آنا ہے چند دنوں کے بعد. تو یہ 2 ہیں, بارشیں ہیں اس کے اندر تیز, لیکن جو آپ جس سپر فلڈ کا آپ کہہ رہے ہیں وہ سپر فلڈز نہیں ہیں. لیکن یہ جو ایفیکٹ آپ کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ ال پلاننگ یا ال اربنائزیشن ہے, جس کے اندر آپ انکروچمنٹس کو الاؤ کرتے ہیں, قبضہ مافیا کو الاؤ کرتے ہیں, چائنا کٹنگ کو الاؤ کرتے ہیں, سیویج سسٹم کو آپ صاف نہیں کرتے, اپ گریڈ آپ نہیں کرتے, رسپانسبلٹی لیئرز آف گورنمنٹ سے دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. جس سپر فلڈ کا آپ 2010 میں آپ بتا رہے ہیں 11-12 میں آیا تھا, اس کا خطرہ تو نہیں ہے. لیکن یہ جو اربن فلڈنگ جس کو شہروں کے اندر فلڈ ہے, بیسکلی انڈیا میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ارلی بارش آنے والی ہے یا بارش کا سپیل آپ کے پاس بڑا ہیوی آنے والا ہے تو آپ پہلے سے یہ کر لیں کہ آپ صفائی پہلے سے نالوں کی کروا لیں, سیویج سسٹم کو آپ صاف کروا لیں, عملہ الرٹ ہو جائے, ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں 1122 کی وہ پہلے سے الرٹ ہو, موک ان کی ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ کشتیوں میں کس طریقے سے لوگوں کو بچانا ہے, لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ آپ نے بجلی
دروازے کے کھمبوں کو اور ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اس کے لیے تو انفارچونیٹلی لگ رہا ہے کہ شہر جو ہے عملہ سویا ہوا ہے. اور میں بار بار آپ کو میرے لیے تو بڑی جی ہارٹ بروکن ہے کہ 11 لوگ جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر فوت ہو گئے. تو یہ سوالیہ نشان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ عملے نہیں سدھرے, ابھی تک پاکستان اربن فلڈنگ کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. زرتاج صاحبہ, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ بھی گفتگو کر لیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ان کی باقی لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ تاریخ انصاف ہے. کیا رد عمل ہے آپ کا اس پہ؟ کہ جہاں تک مریم اورنگزیب کی بات ہے یا ان کے بہت سارے کوئی 10-20 ترجمانوں کی بات ہے, اب تو بیسکلی 4-5 ہی رہ گئے ہیں. ان کے اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن بھی ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں. آدھے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, آدھے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ جب یہ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی ان کو کہتی ہیں کہ مریم بی بی کے استقبال کے لیے جب وہ کالا جوڑا پہن کے آتی ہیں اور اپنے ابو کی کرپشن بچاؤ کی جب وہ تصویر لگاتی ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نواز شریف کو بچاؤ, پاکستان بچانے کے لیے تو وہ نہیں نکلی ہوتی. تو پھر وہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہتے ہیں, پارٹی کے اسٹیک ہولڈر کو, کہ جی آپ بریانی کی پلیٹوں پہ اور آپ پیسے دے کے بندوں کو لے کر آئے, بھنگڑے ڈالنے کے آپ کو الگ پیسے ملیں گے, بریانی کھانے کے آپ کو الگ پیسے ملیں گے. تو وہ کون افورڈ کر سکتا ہے ہر روز کا ان کا شوشا اور ڈرامہ؟ کون سی وہ پارٹی کی سیاست یا قیادت کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کوئی سیاست کر رہے ہیں؟ تو وہ تو اپنے ابو کی کرپشن بچاؤ مہم کے کر رہے ہیں. تو وہ خود جو ہے وہ ترجمان کام نہیں کرے. 3-4 رہ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پہ گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر عمران خان پہ مریم اورنگزیب سمیت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا لے تو شاید ان کا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ اونچا ہو جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پریس کانفرنس میں جو مرضی کر لیں. ان آپ کو منی ٹریل جو ہے یا ایسٹ بیونڈ مینز جو آپ کے اوپر کیسز ہیں, نیب کے بھی کیسز ہیں, وہ اپنے کورٹ کے اندر ہی جواب دینا ہے. اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ 126 دن کا جب ان کو ٹرائل ملا تھا تو اس میں کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا, کیلیبری فونٹ, قطری خط, اب ایک جعلی ویڈیو. تو جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر ہم کوئی انتقام لے رہے ہیں, تو بہتر تو یہ تھا کہ آج پریس کانفرنس میڈیا کو اکٹھا کر کے تو کوئی منی ٹریل دے دیتی, جان جھوٹ جاتی. یہ جو 3-4 ترجمان رہ گئے زرتاج صاحبہ, ان کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ بھی اندر جا سکتے ہیں؟ کون جی؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اب 3-4 ترجمان ہی رہ گئے ہیں, تو اب یہ جو 3-4 باہر رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ بھی اندر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ میزبان ہیں, آپ ایک ٹی وی کے اینکر ہیں, میں ایک منسٹر ہوں, XYZ جو بھی ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہمارے اوپر آپ کے اوپر کیوں نہیں کیس بنتا, میرے اوپر کیوں نہیں کیس بنتا؟ اور اگر کیس بن بھی جائے تو پھر اس کا جواب تو کورٹ کے اندر دینا پڑتا ہے. تو یہ جو 3-4 لوگ ہیں جن کو مطلب میں احسن اقبال کو دیکھتی ہوں, 2 اور لوگوں کو دیکھتی ہوں, کافی اچھل کود رہے ہوتے ہیں, کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان اینڈ بات پھر وہی ہے. 2 سوال بنتے ہیں کہ آپ جو اچھل کود آپ میڈیا کے سامنے کرتے ہیں, بہتر ہے کہ آپ وہ کورٹ کے اندر جواب دے دیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے سیاسی رنگ دینے سے کیا ریالٹی بدل جائے گی؟ رول آف لا تو پھر سب کے لیے برابر ہے. دوسرا, ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ سوال ہو جانے کہ کرپٹ لوگوں کے پیچھے کب تک یہ کھڑے ہوں گے. آج کیبنٹ میں بھی بات ہوئی ہے زرتاج صاحبہ, آج کیبنٹ میں بھی بات ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ نہیں, یہ احتساب کا عمل ہے وہ تیز رہے گا اور میں چھوڑوں گا نہیں. یہ آج دوبارہ بات بھی ہوئی ہے کیبنٹ میں. دیکھیں, سمپل از دیٹ, مجھے اور آپ کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. اس ملک میں جس نے بھی لوٹ مار کی ہے, میرا اور آپ کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ یا PMLN کے ساتھ یا ان کے ترجمانوں کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. لڑائی صرف اور صرف پاکستان کی ہے. اس قوم کو سمجھنا پڑے گا, لوگوں کو بھی یہ بات سینس اب ہے کہ 6,000 سے, دیکھیں 6,000 ارب قرضہ لیے گا پچھلے 60 سالوں میں, اور 10 سالوں میں جب PMLN کی حکومت تھی, 10 سالوں کے اندر 31,000 ارب قرضہ لیا گیا. 31,000 ارب دیکھیں جی منہ پہ بھی نہیں چڑھتا. اگر 31,000 ارب اس ملک پر لگائے ہوتے تو آج اس ملک کی یہ حالت ہوتی. تو 31,000 ارب کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا. تو جس نے بھی اس ملک کو لوٹ کے کہا, کابینہ میں بھی یہی ہوتی ہے, کرمنلز کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی, کرمنل کو کوئی NRO نہیں مل سکتا. پاکستان کا پیسہ ہے, آئیں اپنے کیس پختائیں, آپ جواب دیں. پاکستان کا پیسہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, چوری کی ہے, جب یہ 31,000 ارب کا جو ہے وہ 31,000 ارب کا قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھا رہے تھے, تب تو یہ 4500 کروڑ کے بیرونی جو ہے وہ دورے کر رہے تھے ہمارے ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر, پیسے کے اوپر. یہ جی 45 کروڑ کے تو صرف جو ہے وہ ان کو ٹپ دے رہے تھے. تو کس کے پیسے ملٹی میں دے رہے تھے؟ میرے اور آپ کے پیسے تھے نا, ٹیکس پیئر کے پیسے کو منی کو یہ اپنے پرسنل پیسوں کے لیے استعمال کر رہے تھے. 900
करोड़ के एक मे फेयर फ्लैट में रह रहे थे, जब ये पाकिस्तान के पैसों से अपना इलाज करा रहे थे बाहर से, अपने मुल्क में बना लेते हैं। तो काबीना में तो यही बात डिस्कस होती है कि क्रिमिनल जिस पार्टी के अंदर हो, जिस हुकूमत के अंदर हो, जिसका भी रिश्तेदार हो, मेरा हो, आपका हो, जिसका मर्जी हो, इन द एंड रूल ऑफ लॉ सबके लिए, सबको अपने केसेस का जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान के पैसे उनको वापस करने पड़ेंगे। सरताज, ये सेनेट चेयरमैन के मामले के ऊपर क्या हुकूमत जो है वो अभी तक पुरुमीद है कि सादिक संजरानी को बचाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि अपोजिशन तो डेली अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है। देखिए, अपोजिशन के लिए तो एक ही मिसाल है, जब और कुछ ना मिला तो किसी आने बिल्ली खंबा नोचे। कमाल ये है कि अपनी जो वो थे संजरानी साहब, सादिक संजरानी साहब को पीपल्स पार्टी ने, हम सब ने इकट्ठे मिलकर, इंडिपेंडेंट जो सेनेटर थे, हम सब ने मिलकर उनको बनाया था। और सिर्फ इसलिए उनको बनाया था कि देखिए, बलूचिस्तान जो छोटा सूबा अपने आप को बड़ा एक जिसको आप डिप्राइव्ड फील करता है, डिस्कनेक्टेड फील करता है, तो अगर हम कोई अच्छी बड़ी सेनेट की पोस्ट दे देंगे उनको, एक सेनेटर है, यंग है, और अगर हम उसको बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि सेनेट का चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये स्टेट की अलामत होते हैं। तो अगर हम दे देंगे तो उससे बलूचिस्तान बड़ा अपने आप को एलिवेट फील करेगा। और मैंने नौजवानों को देखा है कि वो बड़ा इंपावर्ड अपने आप को सादिक संजरानी के बाद फील कर रहे थे कि छोटे सूबे को भी नुमाइंदगी दी गई। मेरी अपनी 4 जो यूसीज हैं डेरा गाजी खान में, वो ट्राइबल एरिया बलोचिस्तान है। मैंने बलोचों की डिप्रिवेशन देखी, जितने उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, तो ये उनको लिफ्ट करने का अच्छा मौका था। बट थैंक्स टू दी इडियोटिकिज्म ऑफ जी अपोजिशन कि किसी आली बिल्ली कंबा नोचे, अपनी ही बंदे को जो एक छोटे सूबे से संजरानी साहब आए हुए थे, सेनेटर साहब, उनको भी उन्होंने डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया, उनको भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक एंड माई पार्टी थिंक कि सादिक संजरानी साहब को ही सेनेट चेयरमैन होना चाहिए। सेनेटर्स को अपनी ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसले करने चाहिए, क्योंकि ये जो इनकी जो वोटिंग है वो बेसिकली सीक्रेट बैलेटिंग है। तो उसके अंदर जिसका ज़मीर, जिसको ख्याल होता है कि सादिक संजरानी साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं समझती हूँ दे शुड वोट फॉर हिम। तो हुकूमत जो है वो सेनेटर्स के ज़मीर को झंझोड़ रही है, राब्ते कर रही है कोई जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं? देखें, आपके सामने आजम सवाती साहब और शिबली फराज साहब तो बार बार लोगों से मिलते ही हैं, उनको कहते भी हैं। बट मुझे इन सब के बीच में एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात मैंने बिलावल भुट्टो, बल्कि बिला वजह बिलावल भुट्टो जरदारी की बात मैंने सुनी उस दिन। वो फरमा रहे थे अपने सेनेटर्स को कि जी आप पैसे ले लें, लेकिन आप ये वोट्स जो है वो सादिक संजरानी के खिलाफ डालें। इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी उसको सेनेटर्स को कह रहे हैं कि आपने ज़मीर बेच कर और हॉर्स ट्रेडिंग करके लेकिन आप पैसे ले लें। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत हो रही है। तो अल्लाह करे कि लोगों के ज़मीर इसलिए जिंदा हो कि अभी आपने बरतानिया में देखा है कि थेरेसा मे के बाद जो है वो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बन गए हैं इंग्लैंड, लेकिन कोई बोलचाल नहीं आया, कोई ये बहरहाल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता है। ये मुझे बता दीजिएगा आखिरी बातों में से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब अनाउंस कर दिया अक्टूबर में आने के लिए, कोई ख़तरा महसूस करते हैं आप? कोई आपको ऐसा है, या मौलाना साहब के बारे में भी कल एक जगह पे लोग तबसरे कर रहे थे टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर कि अब शायद लगता है कि अक्टूबर से पहले आप मौलाना साहब को भी अंदर बंद कर देंगे ताकि ये ख़तरा भी ख़त्म हो? देखिए, मौलाना साहब जो हैं उनका जो पूरी उम्र का अगर आप पास्ट देखें तो 14 साल तो वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। कांस्टेंट वो इस्लामाबाद में रहते रहे, चाहे वो जरदारी की हुकूमत थी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की थी। वो हर सूरत में हुकूमत में रहना चाहते हैं और अब वो पहली दफ़ा बाहर हुए हैं। अब वो कैपिटल के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ उनके पास तो फोर्स इसलिए नहीं कि वो तो डीआई खान से अपनी सीट ही हार गए थे। बहरहाल पॉलिटिकल राइट सब में हर कोई धरना दे सकता है, जुलूस निकाल सकता है, बट बात ये है कि आपके पास एक क्या मॉरल ग्राउंड्स है, किसके ऊपर आप खड़े हो कि या तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा हो तो चले आप कोई बात करें, तो वो तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकें। बाकी जहाँ तक वो एक मजहबी कार्ड खेलना चाहते हैं सियासत के नाम के ऊपर, आई थिंक वो लोगों को बड़ा अच्छी तरीके से अंदाजा है। जहाँ तक नैब के केसेस की बात है, सारी दुनिया को पता है कि डीआई खान में उन्होंने बहुत सारी ज़मीनों पे, गवर्नमेंट की ज़मीनों पे, शहदा की ज़मीनों पे उन्होंने कब्जे किए हुए। नैब का केस तो उनका चल भी रहा है, तो वो नैब ने अपना कोर्स लेना है, वो सारी दुनिया को खुद ही पता है कि किस तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल
صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا پیش قدمی کر رہی ہے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. زرتاج گل صاحبہ کی گفتگو آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں سنی تھی. انہوں نے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا سندھ حکومت کی کارکردگی کو, جو کراچی میں بارشوں کی صورتحال ہے, اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, حیدرآباد میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور پھر سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی موضوعات پر ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نوید قمر صاحب, جو کل سے بارش ہو رہی ہے کراچی کے اندر اور حیدرآباد, چونکہ آپ کا خود کا تعلق بھی ہے اور طویل عرصے سے آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, یہ ایک اعتراض پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. اور اب پروگرام کے پہلے حصے میں فیڈرل منسٹر زرتاج گل صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 10 سال سے ان کی حکومت ہے اور یہ تیسرا ٹینیور ہے, اس کے باوجود بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب بارش ہو, 1 روز کی بارش ہو اور 2 روز کی بارش ہو, تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور جو نظام زندگی ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری فیل کرتے ہیں آپ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, جس کا نتیجہ جو ہے وہ آج یہ ہے ہمارے سامنے شہروں کے مناظر اور عوام کو اس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ بارشیں جو ہیں ہمارے یہاں کچھ سالوں کے بعد اس قسم کی بارش آتی ہے جو کہ تمام انفراسٹرکچر کو اوورویلم کر لیتی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, 2011 میں بھی یہ ہوا تھا. اس کے بعد کچھ سالوں تک کافی ڈراؤٹ لائک سچویشن بھی رہتی ہے. لیکن جب اس قسم کی بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہر چیز کا ایک چیلنج ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے میں نے بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس پہ نہ صرف میٹنگز لیں لیکن پریپیئرڈنیس پہ پورا ایک ہم نے جائزہ لیا. ٹنڈو محمد خان کی میں بات کر رہا ہوں جی. اور وہاں کی جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عموماً جو بڑی سڑکیں جو ایریاز ہیں بڑے, وہاں سے پانی نکل گیا ہے. لیکن ابھی بھی کیونکہ بارش انٹرمیٹنٹلی ہو رہی ہے تو کچھ جو لو لائنگ ایریاز ہیں اس میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے. اس کو پمپ آؤٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا, جس کے لیے بھی ہم اس وقت توجہ کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ ٹائم تک پانی نظر آتا ہے اور لوگوں کو تکالیف بھی ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالنا کہ جو لاہور میں ہوا پھر ہم کس پہ ڈالیں, اس طرح کی باتیں کرنا جو ہیں اس قسم کے نیشنل ایشوز پہ مناسب نہیں ہوتی. لوگوں کی کو تکلیف ہے, مطلب یہ ہمیں فیل کرنی چاہیے. اس میں پارٹی ایشوز نہیں آتے. لاہور میں اگر بارش ہوئی اور فلڈنگ ہو گئی تو کیا کون اس کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ اس طرح سے بات کرنے کی بجائے ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ اگر تو کوئی کوتاہی کہیں رہی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی ہے تو اس کو ضرور ہم جو ہے پوچھیں بھی اور کوشچن بھی کریں. مثلا میں خود اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو کارکردگی تھی فی الوقت اس سے مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ جو پریپیئرڈنیس وہاں ہونی چاہیے تھی, جہاں پہ جگہوں پہ بریچز آئے ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور یہ فرینکلی پہلی بارش تھی. اس کے بعد بارشیں آئیں تو اور چیلنجز آئیں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم کو اس تناظر میں یہ سارے ڈسکشن کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو بھی ہم پارٹی پالیٹکس میں لے آئیں, تو پھر تو ہمارے پاس کارڈ ان سے زیادہ ہیں نا. جی نوید قمر صاحب, جو آپ نے ذکر کیا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا, تو اس طریقے کے جو فلاز ہیں اس کے اوپر آپ کی بات سی ایم کے ساتھ ہوئی ہے, پارٹی لیڈرشپ نے اس طریقے کی کوئی چیزیں کی ہیں؟ کیونکہ عرصہ دراز اگین یہ بات ہوئی کہ 11 سال سے تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے
اور جتنا وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، بار بار لوگ آپ کو منتخب کر کے آتے ہیں، تو اس کے اوپر اس پارٹی کے فورم میں اور گورنمنٹ کے فورم پہ بات ہوتی ہے اور آپ جیسے لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ڈیفینیٹلی بات ہوتی ہے نا. یہ تو جہاں جہاں بھی کوتاہی ہوتی ہے، چاہے ہمارے حلقے میں ہو یا حلقے سے باہر کوئی بات ہو، تو یہ تو ہمارا فرض ہے نا کہ اس کو ریز کرنا، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ایشو ہو یا لوکل گورنمنٹس کا ایشو ہو. اور ہر لیول پہ یہ بات ہوتی ہے. اریگیشن سے بھی ہم ٹیک اپ کریں گے کہ یہ چیزیں کیوں رہ گئیں اور یہ پہلے کیوں نہیں ان پہ کام ہوا. یہ ضرور ہے کہ وہ رسپانسو کم از کم تھے اور بریچز ایک ہی دن کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ بریچز ہونے ہی نہیں چاہیے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت تیز بارش ہوئی. نوید قمر صاحب، اب میں ذرا سیاسی صورتحال پہ گفتگو کر لیں. قومی اسمبلی کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے اور ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے کے لیے آپ نے ذاتی طور پر خاصی کوششیں کی ہیں. اسپیکر صاحب سے جو اطلاعات آتی ہیں، بارہا جو بیک ڈور جتنے کنیکشنز تھے، رابطے تھے، وہ کیے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات حل ہو جائیں. پھر پروڈکشن آرڈر سے ریلیٹڈ چیزوں پہ اس پہ تو ابھی آپ کوئی امید باقی ہے یا آپ مایوس ہو گئے ہیں جس طریقے سے قومی اسمبلی چل رہی ہے اور جس طرح سے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ ہے یا ہاؤس کے جو بزنس کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی آپ کو امید باقی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ نے ایفرٹ کی وہ اس طریقے سے سنسیئر جواب نہیں ملا آپ کو؟ نہیں بھائی، یہ بات تو درست ہے. کوشش ہم نے کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ہونا، پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے، صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ پہلی گورنمنٹ ہم نے دیکھی ہے جو کہ خود پارلیمنٹ کو ڈسرپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. ہم گورنمنٹس میں بھی رہے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. یہ میرا 8واں ٹرم ہے، اگر ایک پی ایس والا ٹرم بھی ایڈ کر لیں تو یہ پہلا ہی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ایشوز ایسے ریز کرتی ہے جو کہ جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو. پروڈکشن آرڈر کا تو خیر ایک میجر ایشو ہے نا کہ ایک رائٹ ہے پارلیمنٹیرینز کا، اور یہ اس وقت جو جتنے پارلیمنٹیرینز گورنمنٹ نے انکارسریٹ کیے ہوئے یا پابند سلاسل کیے ہوئے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں پڑتا ریسنٹ میموری میں کہ اتنے لوگ اندر ہوں. اور گورنمنٹ تو خیر تھریٹن کر رہی ہے کہ ہم اور لوگوں کو بھی اٹھائیں گے. تو آخر یہ معاملہ کہاں تک جا کے وہ لوگ کہاں جائیں جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے. بھائی آپ کو ٹرائل کرنا ہے، آپ ٹرائل کریں، لیکن ان کا جو ریپرزنٹیشن کا حق ہے وہ تو ان سے نہ چھینیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ تو مارشل لاء میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کورس کریکشن کی سخت ضرورت ہے. نوید قمر صاحب، آپ نے کئی اسپیکر دیکھے ہیں، یعنی اس سے پہلے ایاز صادق صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، مطلب جو نام ہم لیتے چلے جائے پیچھے، اب آپ اسد کیسر صاحب کو دیکھ رہے ہیں. فرق کیا نظر آ رہا ہے ہاؤس چلانے کے معاملے میں؟ کچھ زیادہ دباؤ میں ہیں یہ اسپیکر صاحب ماضی کے اسپیکرز کے مقابلے میں؟ دیکھیں، ایک چیز تو واضح ہے کہ جتنا دباؤ یہ حکومت موجودہ اسپیکر پہ ڈال رہی ہے، شاید ماضی میں اسپیکرز پہ اتنا زیادہ کبھی دباؤ نہیں رہا. اور اس کے باوجود یہ میں ضرور کہوں گا کہ ماضی میں اسپیکرز نے ریزسٹ کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ کو ان معاملات پہ، جو کہ پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے یا ڈیموکریسی کے پرنسپلز کو آگے بڑھانے کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ تو ایسی حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر ڈیموکریسی کا آپ نام لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں ان کو، یا آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ان سے پاور کوئی ہم چھین رہا ہے. تو یہ تو میری سمجھ سے نہیں آتا کہ اس ماحول میں کوئی بھی شخص جو کہ ہاؤس کو چلانا صحیح طرح سے چاہتا ہو وہ کس طرح سے چلائے. نوید صاحب، سینٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جو بظاہر نمبرز ہیں وہ تو بہت آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اپوزیشن وہاں چیئرمین سینٹ لانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی خدشات، تحفظات، خطرات موجود ہیں کہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ سرپرائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ بہت مطمئن ہیں کہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ صرف ایک میڈیا ہائپ ہے؟
دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ نمبرز آپ دیکھ چکے ہیں، نمبرز اپوزیشن پروڈیوس بھی کر چکی ہے، اچھی خاصی ایک کمفرٹیبل لیڈ کے ساتھ دکھا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر غیر جمہوری طریقہ اپنانے کے لیے گورنمنٹ تو لی ہوئی ہے، چاہے اس میں وہ ہر قسم کا فورس استعمال کر رہے ہیں، اس میں وہ لالچیں بھی ہیں، اس میں دباؤ اور ڈرانا دھمکانا بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اس چیزوں کو انپریڈکٹیبل کرتا ہے، لیکن میری تقریباً وقفے سے آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سینیٹرز سے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو موشن ہے وہ کامیاب جائے گا۔ یہ سینیٹرز نے آپ سے شکایت کی، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ لالچ کا، دباؤ کا، دھمکی کا، یہ شکایتیں کی ہیں؟ کیونکہ جو پچھلے سینٹ کے الیکشن تھے اس میں تو کافی بازگشت سنائی دی تھی مختلف چیزوں کے، اس بار بھی ایسا ہی کوئی اسی قسم کا ماحول ہے؟ پچھلے سینٹ کے چیئرمین کی الیکشن میں تو جو بات تھی وہ اوور دا ٹیبل تھی، اگر اپوزیشن جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی تو وہ بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس دفعہ تو جو معاملہ ہے وہ تو سارا مطلب بیہائنڈ دا سین ہے نا، کہ جو ان ساری چیزوں میں انڈلج کر بھی رہا ہے بیچارہ سینیٹر، جو لالچ میں آ رہا ہے یا دباؤ میں آ رہا ہے، تو وہ بتائے گا تو نہیں نا آ کے، یا آپ کے ٹی وی ون کے سامنے آ کے وہ یہ بات تو نہیں کرے گا نا۔ انفارچونیٹلی وہ تو صرف ریزلٹس والے دن ہی پتہ چلے گا، اور ریزلٹس والے دن اگر اپوزیشن کی اتنی واضح میجورٹی 62 کے نمبر کو اگر وہ 53 سے نیچے لے کے جاتے ہیں تو پھر کون اس کو جمہوری ایک عمل کہے گا؟ یہ بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی میں سینیٹرز کو کہوں گا کہ پیسے لے لیں اور ووٹ ہمیں دیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی نہ کہیں کوئی سکوں کی۔ تو دیکھیں ہم ہوا پہ بات تو نہیں کر رہے، ہم بھی ظاہر ہے کہ اس بات سے واقف ہیں کہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ اب جمہوریت پاکستان میں اتنی میچور ہو گئی ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی جو طاقتیں ان جمہوریت کو کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتی ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کا سیاسی جو تجربہ ہے، جو سیاسی ویژن ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن پہ جس طرح کا دباؤ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ڈل رہا ہے، گرفتاریاں، مقدمات، خوف، دباؤ، لالچ، میں سینٹ کی نہیں ہوں، ایک اوور آل بات کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں جو ماضی ہے وہ کیا رہا ہے اور جو مستقبل ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں خاموشی ہو جائے گی، سکوت ہو جائے گا اور لوگ کمفرٹیبلی حکومت چلا سکیں گے، یا نہیں اس کے نتیجے میں مزاحمت جنم لے گی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بے چینی اور اضطراب جنم لے گا؟ دیکھیں ہم نے کتنے مارشل لا بھگتے ہیں، ہم نے ضیاء الحق کا مارشل لا بھی بھگتا ہے جس میں پھانسیاں بھی تھیں، جس میں کوڑے بھی تھے، جس میں قلعے کے اندر لوگوں کو بند کرنے کا بھی پورا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اور بھی کئی اذیتیں ہوتی تھیں۔ پھر کیا اپوزیشن ختم ہو گئی؟ آج پیپلز پارٹی کہاں ہے اور آج جنرل ضیاء الحق کہاں ہیں؟ وہی بات پھر میں مشرف دور کی کروں گا، کیا کیا باتیں نہیں ہوتی تھیں، کتنے لوگوں کو بند نہیں کیا گیا، کتنے کیسز کیے گئے، پھر مشرف کہاں ہیں، پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ تو یہ باتیں ان چیزوں سے جو ہے وہ نہ سیاسی پارٹیاں ختم ہو سکتی ہیں، نہ سیاسی جو شعور ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، نہ جو جمہوریت کے لیے جو ایک لوگوں کے پاس جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا، 1983 کا یا 1986 کا ضیاء کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی جس میں کئی لوگ شہید ہوئے تھے، وہ کس چیز کے لیے تھا؟ وہ جمہوریت کے لیے تھا نا، وہ نہ آٹے کے لیے تھا، نہ پیٹرول کی قیمت کے لیے تھا، نہ کسی اکنامک ایشو کے لیے تھا، نہ جابز کے لیے تھا، وہ صرف اور صرف جمہوریت کے لیے تھا۔ لوگوں کا حق حاکمیت کا جو ڈیزائر ہے وہ بہت ایک ڈیپ روٹڈ چیز ہے جو کہ شاید یہاں لوگوں کو بات وہ سمجھ میں نہیں آتی،
اور لوگ ریزسٹ کرتے جائیں گے. آپ جتنا جو ہے اپنا اسٹیٹ اتھارٹی بڑھاتے جائیں گے اور لوگوں کے اوپر ظلم بڑھاتے جائیں گے, اتنا ہی ریزسٹنس آپ کو ملے گا. شاید میں نہ ہوں, آپ نہ ہوں, لیکن آخر تو جو ہسٹری بتاتی ہے وہ ریزلٹس تو وہی آتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ وکٹری انہی کی ہوتی ہے. نوید صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال ہے اور جو ان کا موڈ ہے, اس کو آپ کتنا خطرناک اور سنجیدہ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے؟ کیونکہ حکومت تو اس کو بالکل ایک ہوا میں اڑانے کی باتیں کر رہی ہے, بالکل اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. خود آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ بات یہ نہیں ہے کہ ایک کال یا ایک دن یا کئی ایسی چیزیں ہیں نا کہ بھئی اگست کے مہینے میں حکومت نہیں ہوگی. یہ میں ظاہر ہے کہ اس قسم کی بات نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اوور آل یہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا جائے گا. آپ کو نظر آئے نہ آئے یہ پریشر بلڈ اپ ہوتا جائے گا, اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ صرف وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ پچھلے مارشل لاز نے کی ہیں, اور وہ سب فیل گئے ہیں اس میں. تو لوگوں کی زندگی اجیرن دن بدن ہوتی جا رہی ہے. اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھنے, جو ابھی تک طوفان آیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ, میں تو اگلے آنے والے دنوں کی باتیں کر رہا ہوں. جی, تو بات یہ کہ آخر کس حد تک لوگ برداشت کریں گے یہ ساری چیزیں. یہ آپ کہہ دیں کہ جی پچھلوں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے, بھائی یہ تو تمہارے اس پہ کال پہ ہو رہی ہے نا باتیں, فیصلے سب تمہارے ہیں. اور یہاں تو آنکھیں بند کر کے ایز اے نیچے جو ہیں وہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آتا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ اب آج جو صورتحال ہے اس میں آپ کی تنخواہ میں آپ کے جتنے بھی جو گھر کی بجٹنگ ہے وہ کتنی مشکل ہو گئی ہے. تو یہ باتیں پتہ نہیں حکمرانوں کو کیوں سمجھ میں. مجھے آخری بات نوید صاحب یہ بتا دیجیے, آپ کی باتوں سے جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جمہوری حکومت میں وہ حرکتیں ہو رہی ہیں جو ماشاء اللہ کی حکومتوں میں ہوا کرتی تھی. بالکل ہو رہی ہیں, بلکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہیں جو کہ ماشاء اللہ کی حکومتوں میں نہیں ہوں. اس سے بڑھ کے ہو رہی ہیں. جی بالکل, اس کے بڑھ کے ہو رہی ہیں. میں آپ کو اگزامپل کہتا ہوں, مشرف صاحب کے دور میں پارلیمنٹ پھر بھی جیسی تیسی ہوتی تھی, اس میں کبھی اس قسم کے آرڈرز نہیں آتے تھے جیسے اس دفعہ آئے ہیں کہ جی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوگی سوائے ڈیورنگ پارلیمنٹری, اور وہ بھی میٹنگز پہ چیئرمین لکھتے جاتے ہیں ایون ڈیورنگ پارلیمنٹری سیشنز, وہ بھی بلانے کے لیے نہیں. دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم یہ شاید سمجھتے نہیں ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم میجورٹی ٹائم جو ہے وہ کمیٹی سسٹم سے چلتا ہے, اور جو پلینری ہوتی ہے, جو اجلاس ہوتا ہے, وہ تو گرینڈ اسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے, وہ تو گیلریز کو پلے کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بات ساری یہ کہ اگر آپ پورا کا پورا پارلیمنٹ کا آدھا حصہ جو ہے بین کر دیں گے تو بھائی پھر پارلیمنٹ کا کیا ہوگا آگے, یہ جمہوریت آگے, پارلیمنٹری سسٹم آگے کیسے بڑھے گا. پر ٹھیک ہے, پھر جہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں وہاں ہی ہوتے رہیں گے نا, یہاں تو نہیں ہوں گے. ٹھیک, نوید قمر صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.